بعد आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, जिसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। और प्राइम मिनिस्टर की एक फ़्लड रिलेटेड एक्टिविटी आ गई थी और चाइना के विज़िट से रिलेटेड, जिसकी वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। और जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो तारीख़ी सैलाब मुल्क में आया, और अल्लाह का करम है कि हमने पूरी इत्तेहादी हुकूमत ने, तमाम अदारों ने मिलकर जो रिलीफ़ और रेस्क्यू की जो फ़ेज़ था वो मुकम्मल हो गया है। और अब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम रिकन्स्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का जो फ़ेज़ है उसके ऊपर जा रहे हैं। और इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि एक कोलैबोरेटिव एफ़र्ट है, जिसमें तमाम अदारे जो मुसल्लह अफ़वाज के अदारे हैं, NFRCC है, कोएलिशन जो हुकूमत है इत्तेहादी, उसके हर पार्टी का हर सरबरा, उनकी पूरी टीम, तमाम जो लोग हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि पिछले 5-6 महीने से ये जो पूरी आफत है उसका डट कर मुकाबला किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ख़ुद दौरे करके, ख़ुद जगह पर पहुंचकर तमाम इंतज़ामात देखे। आपको याद होगा कि शुरू में जब वो जाते थे तो चीज़ें रेस्क्यू और रिलीफ़ की नहीं पहुंची होती थी, तो वो ख़ुद वहाँ नोटिस लेते थे और ये सिलसिला जारी रहा। और चीज़ें अल्लाह ताला की कहीं अभी भी कोताहियाँ हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस पूरी काविश में, इस कोशिश में अपना किरदार अदा किया है, मस्बत किरदार, जिसमें बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं, हामिद मीर साहब हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न है, बहुत से चैनल्स हैं और मैं ये भी बताती चलूँ कि कोई इश्तिहार जो कि आगाही का था इस पूरे सैलाब के दौरान, वो मीडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए, पूरी कैंपेन फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई। और उसमें सहाफ़ियों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, फ़ॉरेन मीडिया ने अपना किरदार अदा किया, जिसमें मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। और इस पूरे तनाज़ुर में आप देख रहे हैं कि एक ऐसी काविश जारी है जिसमें मुल्क के अंदर इकनॉमिक रिवाइवल इस वक्त हो रहा है। और इस वक्त जो सफ़ारती सतह के ऊपर पिछले 4 साल तमाम दोस्त ममालिक, इस ख़ित्ते के ममालिक, वो लोग जिन्होंने CPEC में सरमायाकारी की हुई थी, सऊदी फ़ंड में सरमायाकारी पाकिस्तान में की हुई थी, जो मंसूबे थे 4 साल, उसको कम्प्लीटली उनको बंद कर दिया गया, कोई मंसूबा नहीं चलाया गया। उन तमाम मंसूबों का अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइवल हो रहा है। आपने देखा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अभी डिफरेंट उनके जो दौरे हैं अनप्रेसिडेंटेड है कि 5 महीने के अंदर जिस तरह डिप्लोमेटिक रिवाइवल हुआ है, जिस तरह फ़्लड्स के अंदर तमाम इंटरनेशनल जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारी इंटरनेशनल एड एजेंसीज़ हैं, चाहे उसके अंदर सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो, UK हो, US हो, कतर हो, जिस तरह मदद की गई है, वो जज्बा देखते हुए उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैंने नाम नहीं लिए, चाइना की जो मल्टी प्रोंग्ड प्रेसिडेंट शी की सपोर्ट रही है, इसी तरह प्रेसिडेंट अर्दोगान की रही है, सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं जिस तरह उन्होंने मदद की है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स रिवाइव हो रहे हैं पाकिस्तान के, आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर UNGA में गए, जहां फ्लड्स की विक्टिम्स की आवाज़ उठाई, उसी तरह UN अपील उससे डबल हुई। और ये तमाम वो तनाज़र हैं जिसमें एक हुकूमत इत्तेहादी इस वक्त काम कर रही है। लेकिन एक शख्स सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क को, जो जब 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत था तो मुल्क को माशी तौर पर दिवालिया कर गया। पूरी कोशिश की कि मुल्क को श्रीलंका बना दिया जाए, मईशत तबाह की, नौजवान का रोज़गार तबाह किया, CPEC को बंद किया, फ़ॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, कश्मीर का सौदा किया, मुल्क के अंदर माशी तरक्की को मनफी तक ले गया। उसके बाद महंगाई की सतह जो थी वो आसमान से बातें कर रही थी, और फिर जाते जाते तीली लगाकर, आग लगाकर पूरी तरह से कोशिश की कि मुल्क श्रीलंका बन जाए और माशी दिवालिया हो जाए, जिसको अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इत्तेहादी हुकूमत ने संभाला, मईशत को संभाला। महंगाई की सूरत हाल उन असरात की वजह से आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और इंशाअल्लाह जो वादा किया है कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, क्योंकि हमने महंगाई इस नालायक को 2% पर दी थी।
کھانے کی چیزوں کی، اور انفلیشن جو ریٹ جو تھا وہ 3.2% پر اس نالائق کو دیا تھا. ترقی کی جو شرح تھی وہ 6% پر لا کر اس نالائق کو دی تھی. لیکن جس شخص کا مقصد ہی یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ کانسپریسی انٹرنیشنل جو ہے وہ عمران خان خود ہے. کیونکہ اگر یہ تمام تناظر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال ملک میں کیا ہوا ہے تو اسی کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کانسپریسی، اور اس کا تمام تانے بانے، اس کے ثبوت جڑتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو اب پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہیں. قومی مفاد ہو، اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کی بات ہو، اپنے اقتدار کو بچانے کی بات ہو، تو سائفر ایک سفارتی سطح کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سیاست کرو، اس کے ساتھ کھیل کھیلو، منٹس کو بدل دو. صحیح ہے یا غلط ہے اس کی فکر نہ کرو. یہ میں نہیں، یہ عمران خان کی آڈیو لیکس ہے جس میں ان باتوں کا اعتراف ہے، اور یہ وہ ثبوت ہیں جو عمران خان صاحب نے قومی مفاد بیچنے کے لیے آڈیو لیکس جو سامنے پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں. سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا، اور پھر شری لنکا معیشت طور پر تو معاشی طور پر تو کولیشن گورنمنٹ نے بچا لیا، لیکن کیوس جو شری لنکا میں اس وقت تک جاری ہے وہ یہ شخص اپنا انفنشڈ ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج 4 سال یہ فتنہ، فورن فنڈڈ فتنہ ملک پر مسلط رہا تھا، چاہے RTS کو بٹھا کر لا، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا رہا نا، 4 سال بیٹھا رہا. کیوں نہیں بولتے؟ کس کے ایک جملہ بول دیں کہ میں نے کوئی ہسپتال بنایا، میں نے کوئی سکول بنایا، میں نے مہنگائی ختم کی، میں نے کوئی ڈیم بنایا، میں نے کوئی بجلی کا 1 میگا واٹ بجلی بنائی، میں نے کوئی 1 کلومیٹر روڈ بنایا، میں نے کسی قسم کی نوکریاں دیں، میں نے مہنگائی ختم کی. کوئی ایک جملہ تو بولو. آج کنٹینر پر کھڑے ہو نا، 2014 میں بھی یہ شخص کنٹینر پر کھڑا تھا، اس وقت امپائر کی انگلی کے بلبوتے پر اور بیساکھی پر کھڑا تھا. آج اگر اپنے بلبوتے پر سیاست کرنے کا وقت آیا ہے تو غوطے کھا رہے ہو اور اس فرسٹریشن میں اداروں کو کال آؤٹ کر رہے ہو. میں ابھی اس بات پر آؤں گی، لیکن ایک جملہ تو بولو اپنی تقریر میں، 2014 کی تقریر میں اور 2022 کی تقریر میں کوئی فرق تو لاؤ. 4 سال ملک پر وزیر اعظم رہے ہو، اپنی کارکردگی کا ایک جملہ بولو. 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے تم نے، بتاؤ کوئی ہسپتال بنایا ہو، کوئی پل بنایا ہو، کوئی سڑک بنائی ہو، کوئی ڈیم بنایا ہو، کوئی میگا واٹ بجلی بنائی ہو، کوئی موٹر وے کہ ایڈیشنل کوئی 1 کلومیٹر سڑک بنائی ہو. آج وہاں دہشت گردی واپس آ رہی ہے، ملک میں امن امان کو آج خطرہ ہے، اور اس کے اوپر اسی کنٹینر کو سجا کر وہی جملے، وہی تقاریر، وہی باتیں، وہی غلاظت، وہی انتشار، وہی نفرت، وہی ڈھٹائی. جب نواز شریف 2016 میں 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم گیا تھا تو اس کی تقریر کیا تھی کہ میں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، میں نے اس ملک میں پہلی موٹر وے دی، میں نے اس ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی دی، میں نے اس ملک میں اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، میں نے اس ملک میں امن قائم کیا، دہشت گردی ختم کی، اس ملک کو پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی، اس ملک کے اکائیوں کو پہلی دفعہ دہشت گردی کے خلاف ایک طاقت بنایا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس ملک کو سی پیک دیا، نوجوان کو روزگار دیا، اس خطے کو ترقی دی. یہ نواز شریف کی تقریر تھی. آج آپ کی تقریر کیا ہے؟ کیا تقریر ہے آپ کی؟ اور نواز شریف 2014 میں نواز شریف تھا، آج نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف، مریم نواز. لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ ہے، نواز شریف کا بھوت اور خوف دماغ سے نہیں ہٹا. شہباز شریف کی باتیں کرتے ہو. شہباز شریف، تم نے 350 ڈیم بنانے تھے. شہباز شریف نے پنجاب میں 14,000 میگا واٹ میں سے 5,500 میگا واٹ بجلی بنائی پنجاب میں، اسی وقت جب تم یہ کنٹینر پر کھڑے تھے. ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، سڑکیں بنائی، مہنگائی کم کی، اس وقت جب تم کنٹینر پر کھڑے تھے. اور آج بھی شہباز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت، ملک کے سفارتی تعلقات، ملک کے اندر مہنگائی کی کمی، ملک کے اندر معاشی بحالی، ملک کے اندر امن، ملک کے اندر جو اس وقت سیلاب سے وکٹمز ہیں ان کی بحالی،
آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف یہ کام کر رہا ہے اور تم کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر غلاظت اگل رہے ہیں. کل ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے تمام انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس کے مطابق کہ پاکستان کو 10 سال لگیں گے سیلاب کے اثرات سے نکلتے ہوئے اور $30 بلین درکار ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اور عمران خان صاحب، عمرانی فتنہ، فورن فنڈڈ فتنہ، وہ کانسپریسی جو ملک کے اندر کیا کہتی ہے کہ میں سیلاب سے ڈوبے ملک کو مزید ڈوباؤں گا، میں یہاں لاشیں بکھیروں گا، یہاں خونی مارچ کروں گا، ملک کے اندر انتشار پھیلاؤں گا، کیونکہ 4 سال میرا انفنشڈ ایجنڈا تھا. میں نے تو ابھی اور کام کرنے تھے، میں نے تو ابھی معیشت تباہ کی تھی، ابھی میں نے جو ملک کے اندر امن تھا اس کو تباہ کرنا تھا. یہ تو میں جیسے جلدی کرسی چلی گئی، میرا تو ابھی فورن فنڈنگ کا انفنشڈ ٹاسک رہتا ہے. تو ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ ریوائولز کی طرف جا رہی ہے اور عمران خان اسی کنٹینر پر کھڑے ہو کر ملک کے اندر انتشار، فساد اور اداروں کو کمزور کرنے کی، اور میں اس پر بھی آؤں گی. دوسری بات، انڈیا کا وزیر دفاع 3 دن پہلے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ملک کے جو پاکستان کا جو شمالی حصہ ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے. اور جو شمال کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یہ ڈیفنس منسٹر آف انڈیا کہہ رہا ہے. اور یہ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. اور جو باتیں کر رہا ہے، کال آؤٹ کر رہا ہے DGISI کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو اور افواج پاکستان کو. اور اس کا جشن کہاں بنایا جا رہا ہے؟ اس وقت جب ڈیفنس منسٹر آف انڈیا وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس کا جشن ہندوستان میں منایا جا رہا ہے. مودی کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج پر اور ISI کے اوپر ہم ان پہ حملے کریں گے. اور مودی کا ایک کیمپین مینیجر جو خود کا تھا، میں نہیں کہہ رہی کہ اگر مودی الیکشن جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مودی کا میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ عمران صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو یہاں موجود ہوں پاکستان میں مودی کا کیمپین مینیجر. خود اپنا بیانیہ تو آپ نے دیکھ لیا، امپورٹڈ حکومت کا، سائفر کا، آڈیو لیکس، مفاد سے کھیلو، سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، فورن فنڈنگ، توشہ خانہ ڈکیتیاں، وہ سب پاکستان کی عوام کے سامنے آ گیا ہے. اور اب انڈیا میں جشن منانے کے لیے اداروں کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کا اصل چہرہ. اور اس کے بعد دنیا کہہ رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ میں، چائنا میں، SCO میں، سینٹرل ایشیا میں، US میں، UK میں، تمام لوگ اس وقت پاکستان کے اکنامک ریوائول، فلڈ وکٹمز کے لیے اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تمام ڈپلومیٹکلی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرنا، میں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہوں، سیاسی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں، معاشی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا انفنشڈ ٹاسک تھا جو میں نے مکمل کرنا ہے. ایک طرف آپ وہ ویژولز دیکھیں جس کے اندر پاکستان کی اتحادی حکومت اس وقت ان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہاں تو بیانیہ بے نقاب ہو گیا. یہاں تو پاکستان کی عوام نے وہ آڈیو لیکس بھی دیکھ لیں، اور DGISI کے بعد اور DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس کو یہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت کہتا رہا، جس وقت وہ ہو رہا تھا، اس وقت کمرے کے اندر ملک کا وزیر اعظم اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں. آپ کا مطالبہ اور آپ کی نیت پاکستان کو، جو آپ کہتے تھے کہ اس کی معیشت کو تباہ کر دو، اس کے اندر افراتفری پھیلا دو، نفرت کے بیج بوئے، ایسے بیج بوئے جس کے اثرات آج تک یہاں موجود ہیں. اور 4 ٹکڑوں کی بات خدا نہ خواستہ کرتے تھے. اور اس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب تمہارے خلاف آ رہا تھا تو بند کمروں میں آفرز دے رہے تھے تا حیات ایکسٹینشن کی، اور بار کہتے ہو جانور ہیں، بار کہتے ہو نیوٹرل کا اسلام اجازت نہیں دیتا، بار کہتے ہو میر جعفر میر صادق، اور بار یہ کہتے ہو کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ منافقت، یہ ہے یہ منافق چہرہ، یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز. اور یہ کہتے ہو، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. DGI نے کہا میری موجودگی کے اندر یہ آفر کی گئی. اور
انہوں نے کہا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے. جب نواز شریف صاحب کو 2016 میں نکالا تو اس وقت بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی تھی. بند کمروں کے اندر تم نے سودا کیا اپنے آئینی حلف کا, اور تم اس طرح کی بند کمروں میں آفرز کرتے رہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو باہر تم ان کو گالیاں دیتے ہو. اور کل جو تقریر تم نے کی کہ کان کھول کر سن لو, تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اس طرح کی غلاظت, تمہاری اس طرح کی گفتگو, تمہاری اس طرح کی باتیں, یہ بیانیہ پاکستان میں تو تباہ و برباد ہو چکا ہے عمران خان صاحب. اس کا جشن اب صرف ہندوستان میں منایا جا رہا ہے. تم وہ شخص ہو, تمہاری ذہنیت اتنی غلیظ ہے کہ تم نے شہداء کے خلاف کیمپین کی ہے لسپیلا کے ہیلی کاپٹر کے سانحے کے بعد. اور کل بڑی اچھی بات کی خواجہ آصف نے کہ شہداء ہماری ریڈ لائن ہیں, اور اس کے اوپر تم نے ان کو نہیں چھوڑا, تم نے سائفر کو کے اوپر کھیل کھیلا. اور یہ جب تمہیں کہہ دیا گیا کہ تم سیاست اپنے بلبوتے پر کرو تو کان کھول کر سن لو. گالی دیتے ہو, کال آؤٹ کرتے ہو, تاکہ اس کی جو سیلیبریشنز ہیں اور اس کی جو شہنائی ہے وہ ہندوستان میں بچے, کیونکہ تم نے مودی کی کیمپین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. کان کھول کر سن لو کہ اب اگر تم نے ملک کے اندر سیاست کرنی ہے تو وہ بیساکھی تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہی وہ بیانیہ تھا نواز شریف کا. تم نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, اور جس وقت تمہارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, آئینی طور پہ پارلیمان نے اٹھا کر باہر پھینکا, تو ہاتھ جوڑتے ہو, منتیں کرتے ہو, ترلے کرتے ہو, آفرز کرتے ہو کہ میں آپ کو غیر معینہ مدت کے لیے دے دوں گا ایکسٹینشن, اور آپ میری کرسی بچا لیں, میرا اقتدار بچا لیں, اور بار کہتے ہو کہ آپ کو نیوٹرل رہنے کا حق نہیں ہے. تم اتنے منافق شخص ہو, تم اتنے جھوٹے شخص ہو. چیف الیکشن کمشنر کو کہتے ہو میں ہٹ جانے کا نوٹس دے رہا ہوں. جھوٹے شخص. چیف الیکشن کمشنر کو ہٹ جانے کا نوٹس اس لیے دے رہے ہو کہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے فورن فنڈنگ میں, تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے توشہ خانہ میں, کیونکہ تمہارے پریشر میں نہیں آیا, تمہاری گالی, تمہاری دھمکی, تمہارے دھونس میں نہیں آیا. جس وقت چیف الیکشن کمشنر کو جیسے ایف آئی اے کو ڈی جی کو بلا کر ہر ادارے کو استعمال کیا, تم 4 سال بعد کیا کہو گے, کیا عوام کو بتاؤ گے اپنی کارکردگی کہ میں نے سائفر کے ساتھ کھیل کھیلا, میں نے توشہ خانہ میں ڈکیتیاں کی, میں نے فورن فنڈنگ منگا کر اب پاکستان کے خلاف کام کیا. کیا بتاؤ گے پاکستان کی عوام کو کہ میں نے ہیرے اور جواہرات کے سودے کیے, میں نے زمین کے ٹکڑوں کے اوپر سودے کیے؟ کیا بتاؤ گے عوام کو؟ تمہارے پاس عوام کو بتانے کے لیے ایک جملہ نہیں اپنی کارکردگی پہ, سوائے تمہاری چوریاں, تمہاری ڈکیتیوں کی داستانیں جس کے خلاف تم این آر او مانگتے ہو, اور اس کے بعد کال آؤٹ کرتے ہو. تم جو مرضی کر لو, تم لانگ مارچ کرو, تم لانگ ڈرائیو کرو, تم لانگ جمپ کرو, جو مرضی تم نے کرنا, یا لانگ واک کرو. 2014 میں بھی کی تھی نا, کیا ملا تھا, کیا حاصل ہوا تھا؟ اور اس وقت بھی ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا, اس وقت ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی, اس وقت نوجوان کو روزگار مل رہا تھا, اس وقت مہنگائی کم ہو رہی تھی, اس وقت نواز شریف ملک کو ترقی دے رہا تھا, اس وقت غربت کم ہو رہی تھی, دہشت گردی ختم ہو رہی تھی. تو کیا ملا تھا تمہیں 2014 میں وہاں 126 دن کے بعد؟ اور آج کیا ملے گا؟ کیا کرو گے؟ یہ سب کچھ کرو, تماشے کرو, پٹاخے بجاؤ, جو مرضی کرنا ہے کرو. اتحادی حکومت اپنا کام کر رہی ہے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے, ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے, ملک کے اندر سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. تمہارے جیسے فتنہ, فساد, جھوٹے شخص اور جھوٹی جو تمہاری سیاست بے نقاب ہو رہی ہے, عوام کے سامنے روز تمہارا کوئی نہ کوئی اعمال سامنے آ رہا ہے, وہ اپنا کام کرتے رہیے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اہم تعیناتیاں ہیں اس ملک میں, وہ تمہارے اس تماشے سے, گالی سے, فساد سے, فتنے سے,
اس پہ کوئی اثر پڑے گا تو تمہاری بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے عمران خان صاحب۔ یہ ملک اب پرانا پاکستان نہیں ہے، یہ اصل میں اب وہ پاکستان ہے جہاں ادارے اپنی حدود میں آئینی حدود کی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں، اور جس کو تم گالی دے کر کال آؤٹ کر کر دوبارہ اپنی گندی سیاست میں گھسیٹنے کے نعرے لگا رہے ہو۔ اب نہیں ہونا، اب نہیں ہونا، بھول جاؤ۔ وہ کیسا انقلاب اور حقیقی آزادی ہے جو رات کو گھر جا کر سو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر رلتے رہتے ہیں، ان کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کیسی آزادی ہے، حقیقی آزادی اور لانگ مارچ ہے اور لانگ ڈرائیو ہے یا لانگ واک ہے یا لانگ جمپ ہے، جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ اور لاشوں سے بھرا ہوا مارچ ہوگا۔ کیا کرنا چاہتے ہو ملک کے ساتھ؟ کر لیا بہت کچھ، ہر ادارے کو کمزور کیا۔ 4 سال نیب جن کو چور کہتے ہو، ابھی مطلب پچھلے 5 مہینے میں اور اس سے پہلے 4 سال جو تم الزام لگاتے رہے، 1100 ارب 1200 ارب 600 ارب 800 ارب 900 ارب، 4 سال کدھر گئے وہ ارب؟ کدھر گئے وہ الزامات؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، ایف آئی اے کا ڈی جی باتھ روم میں بند ہوا، طیبہ گل اغوا ہوئی، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے رہے، فنڈامنٹل رائٹس آج تمہیں یاد آ گئے؟ جھوٹ مت بولو، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلو، کسی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہو اپنی سیاست کی خاطر، کسی 75 سالہ عزت دار شخص کی عزت کو اپنی سیاست کی خاطر اس کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو۔ کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ کر لیا، خواتین کو اغوا کر کر کیسز بنوا لیے، گھٹیا شخص اپنی گھٹیا سیاست کے لیے۔ 4 سال تم نے ایک الزام ثابت نہیں کیا۔ اگر 1100 ارب کی چوری ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ ہر ادارہ تمہارے پاس، ریاستی طاقت تمہارے پاس، وزیر اعظم کا عہدہ تمہارے پاس وہ کرسی، وہ اختیار، وہ طاقت تھی، اور کہتے ہو آج ریلیف مل رہی ہے۔ تو 4 سال ریلیف ملا، 4 سال یہ ریلیف ملا عدالتوں سے کیونکہ تم نے جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ آج وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس کا فیصلہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ وہ فیصلہ پڑھا، وہ فیصلہ پاکستان کی عوام پڑھے، وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو سزا تھی وہ بلا جواز تھی، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی، کسی قسم کا کوئی ثبوت نیب نے نہیں دیا، صرف ایک جے آئی ٹی ہیرو پہ مشتمل بنی تھی جس کی رپورٹ کے اوپر سزا دے دی گئی۔ آج تک نیب نے نواز شریف کی کے اوپر جو الزام لگایا، نیب نے اس کا ایک پرچہ، ایک ثبوت نہیں دیا۔ کوئی تعلق نیب نواز شریف کا ان پراپرٹیز کے ساتھ نہیں بنا سکی، کسی قسم کا کوئی فائنینشل لنک اسٹیبلش نہیں کر سکی، پروسیکیوٹر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا، بلا جواز کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بچی کو جیل میں ڈال دیا، سزائے موت کی چکی میں ڈال دیا۔ کیا کیا تم نے؟ کیا جواب دو گے؟ آج تم پھر وہی گردان کرتے ہو۔ یہ گردان اب پاکستان کی عوام نہیں سنے گی، یہ الزامات اب تم نہیں لگا سکتے عمران خان صاحب، کیونکہ یہ تمام چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں، ہر چیز پاکستان کی عوام کو پتہ چل چکی ہے۔ اس لیے یہ باتیں اب لیکن تمہیں شرم نہیں آتی نا؟ شرم تو شرم والے شخص کو آتی ہے، ایسے شخص کو کیا شرم؟ الیکشن مانگتے ہو، نہ تمہیں ادارے قبول، نہ تمہیں اپوزیشن گورنمنٹ قبول، نہ تمہیں اپنے سیاسی مخالفین قبول، نہ تمہیں چیف الیکشن کمشنر قبول۔ کون سا الیکشن؟ اب الیکشن پہلے بھی کہا تھا، کان کھول کر سن لو، آئینی مدت کے بعد الیکشن ہوگا، کیونکہ تمہارا مقصد بھی الیکشن نہیں ہے، تمہارا مقصد ملک کے اندر فساد فتنہ پھیلانا ہے، اور اللہ معاف کرے انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے پاکستان کی عوام کی، لیکن کسی قسم کا بھی کوئی سانحہ یا واقعہ ہوا پنجاب میں تو پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ہر فرنٹ پہ تم انتشار چاہتے ہو، کے پی کے کی پولیس کو کہتے ہو
اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو. پنجاب کی پولیس کو کہتے ہو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو. جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ یہ سوالات پوچھیں اور اپنے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے. کہتا ہے ہر جانے کا نوٹس کروں گا. وہ پہلے شہباز شریف صاحب کا 5 سال کا ہر جانے کا نوٹس ہوا ہے, اس کا تو جواب دو. خواجہ آصف کا ہوا ہے, اس کا تو جواب دو. جھوٹے شخص, تم کیا ہر جانے کا نوٹس کرو گے؟ تم ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہو, فسادی ہو, ملک میں انتشار چاہتے ہو, لیکن یہ اس کی اجازت پاکستان کی حکومت نہیں دے گی. خالد محمود صاحب ایکسپریس. میڈم ایک کمیٹی بنائی گئی ہے رام نواز کے حوالے سے, اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا اس میں امن و امان کے علاوہ کوئی مذاکرات کا عنصر بھی شامل ہے؟ کسی جانب سے کوئی اشارہ آیا ہے کہ تحریک انصاف کسی مذاکراتی میل پر آنا چاہتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کمیٹی, ہم ایک خبر میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے, ہر جو کنسرنڈ وزراء ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. میرے خیال میں اسی کی خبر آپ لوگ کمیٹی سمجھ رہے ہیں. ایسی کوئی کمیٹی, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, اپنے آئینی فرائض انجام دے رہی ہے, اپنا بزنس ایز یوزول گورنمنٹ کا جاری ہے. اور اسی طرح ہم لا اینڈ آرڈر کے اوپر, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ کال آؤٹ کر رہا ہے کہ جو وہ 2014 میں کرتے تھے, آپ کو وہ تمام مناظر یاد ہیں, چڑھائی کرتے تھے پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے, آگ لگا دو, جلا دو, سول نافرمانی, گھسیٹ دو, مار دو. یہ گفتگو ہے, آج بھی وہی گفتگو ہے. تو اس کے لیے جان و مال کی حفاظت کرنا, لوگوں کے بزنس کی حفاظت کرنا, تمام کنسرن منسٹرز جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا اجلاس بھی ہوا پرسوں میرے خیال میں, اسی کے تناظر میں آپ لوگ. مگر بات چیت دیکھیں, سیاست میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, اور بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے, اور سیاست دانوں سے جو بات چیت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. لیکن ایک شخص اگر جھوٹ بولے, فتنہ مچائے, فساد کرے, جس کا مقصد کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ایک فورن فنڈڈ فتنے کے ساتھ, ایک انتشار پھیلانے کے ساتھ والے کے ساتھ, پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجنے والے کے ساتھ, جو ملکی مفاد سے کھیلے اس کے ساتھ مذاکرات کریں, جو جھوٹ بولے منافق شخص ہو اس کے ساتھ مذاکرات کریں. مطلب کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ بات تو یہ ہے. اس لیے کسی قسم کا ابھی کوئی مذاکرات اس شخص کے ساتھ جو ملک کے اندر لاشیں بچھانے پہ خدا نہ خواستہ تلا ہو, اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں. بہزاد سلیمی صاحب. میڈم یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی متعدد مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کا آپشن موجود ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بنیادی مطالبات نظر آتے ہیں ان میں ایک مطالبہ ان کا مارچ اپریل میں انتخابات کا ہے, اور دوسرا مطالبہ ان کا چیف الیکشن کمیشنر کی تبدیلی کے حوالے سے ہے. تو کیا حکومت ان دونوں نکات پر کوئی لچک دکھا کے ان سے بات چیت کر سکتی ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, تو یہ جو کمیٹی کی تشکیل ہے, دیکھیں سڑکوں کے اوپر مذاکرات نہیں ہوتے, دھمکیاں گالی دے کر مذاکرات نہیں ہوتے, فتنہ فساد اور انتشار پھیلا کر مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات کی آفر تو شہباز شریف نے پارلیمان کے فلور پر معیشت کی مساق معیشت پر دی تھی نا, جس وقت NRO کا نعرہ تھا. مطلب اگر تمہیں ادارے تمہاری کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تم کہو اور نہ ڈلے, اور تمہاری کرتوتیں, تمہارے اعمال, تمہاری ڈکیتیاں سامنے آئیں, تمہارا اقتدار ختم ہوتا ہو, تو تم اداروں کو گالی دو, سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگاؤ. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ ایسے شخص کے ساتھ, اس ذہنیت کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہو سکتے. مرتضیٰ صاحب. آپ گالی دے کر, دھمکی دے کر, دھونس کے ساتھ, فساد مچا کر, انتشار مچا کر الیکشن نہیں ملے گا. الیکشن جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے بعد انشاءاللہ ہوگا, جس میں پاکستان کی عوام اپنا ووٹ ڈالیں گے اور فتنہ فساد کو مسترد کریں گے. مرتضیٰ صاحب. PTI کی جانب سے کہا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, تو آپ کیٹیگری ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی بات چیت بالکل نہیں ہے کسی بھی لیول پہ, کسی بھی سطح پہ؟ میں نے آپ کو پورا تفصیلی کیٹیگورک جواب دیا ہے جی, کہ اس شخص کے ساتھ کس قسم کی آپ چاہتے ہیں کہ بات ہو. یہ بات کرنے کے قابل شخص نہیں ہے, یہ جھوٹا شخص ہے جو بند کمرے میں آرمی چیف کی تعیناتی کو جس نے کاروبار بنا دیا, اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے, کرسی کو بچانے کے لیے غیر معینہ مدت کی آفر کی. کیا آئین یہ اجازت دیتا ہے؟ کیا عمران خان کا حلف یہ اجازت دیتا ہے؟ اور جس وقت انہوں نے انکار کر دیا تو اس کو بعد انہوں نے گالی دینی شروع کر دی, کال آؤٹ شروع کر دیا کرنا, اور کہتے ہیں میں چپ ہوں.
میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. عمران خان صاحب فرما رہے تھے, عمران خان صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ کیا یہ کہیں گے کہ میں نے گھڑیاں بیچی؟ کیا یہ کہیں گے میں نے ہیروں کا بزنس کیا؟ کیا یہ کہیں گے میں نے سائفر اور قومی مفاد کے ساتھ کھیل کھیلا؟ کیا یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے وزارت فائنانس سے خط لکھوایا اور KPK میں کہا کہ جو IMF کا پروگرام آ رہا ہے اس کو خراب کرو, پاکستان کو شری لنکا بننے دو معاشی طور پر؟ کیا بتاؤ گے عوام کو؟ مطلب ایک اتنا میں سمجھتی ہوں بے بس شخص ہے کہ وہ اپنی 4 سال وفاق میں اور 10 سال خیبر پختونخوا میں ایک جملہ اپنی کارکردگی پہ نہیں بول سکتا. اتنا بدقسمت شخص ہے. نسیم صدیقی صاحب. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا ذکر تو چل رہا تھا, لیکن جب DG ISI نے پریسر کی تو اس دن انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ میٹنگ بھی ہوئی. ابھی پچھلے دنوں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ 2 راؤنڈ آف میٹنگز جو ہے وہ PTI اور حکومتی ٹیم کی طرف سے مذاکرات ہوئے اور حکومتی ٹیم کی طرف سے ایاز صادق صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو اس بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ PTI یا حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کے دور میں نے تو کیٹیگوریکلی بتا دیا جی کہ جو میرا خیال یہ ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی سیاسی اگر مائنڈز وہاں رہ گئے ہیں. دیکھیں اس نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے ایک جماعت کے ساتھ جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے کہتا ہے کرش کر دیں گے ہم, مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیں گے. اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا ہے اس کا نام عمران خان ہے. وہ لوگ جنہوں نے واقعی سمجھا تھا کہ کوئی شخص ہے جو یہ باتیں کرتے تھے, فورن فنڈنگ منگائی اس پارٹی کے نام سے, اس پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس استعمال کیے, وہ فورن فنڈنگ اپنے ذاتی استعمال میں کی, خیرات کے پیسے منگائے, وہ خیرات کے پیسے اپنی ذاتی استعمال میں ڈالے گئے, فورن فنڈنگ منگائی گئی ان ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کے ذریعے جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اس کے بعد اس جماعت کی وجہ سے مسلط ہو کر آئے, بے شک RTS کو بٹھا کر آئے تو ڈکیتیاں شروع کر دیں توشہ خانہ کے اندر, ڈکیتیاں شروع کر دیں ملک کے جو معاملات تھے, آٹا ہو, چینی ہو, بجلی ہو, گیس ہو, پیٹرول ہو, ہر شعبے میں ڈاکے ڈالے. یہاں جب مافیاز کے ذریعے ڈاکے ڈال لیے تو گھڑیاں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 2019 کے بعد جتنے انٹرنیشنل دورے کیے ان کے وزراء نے اور انہوں نے, اس میں کہتے ہیں کہ دوسروں کو گھڑیاں ملی, وہ کہتے ہیں مجھے کھجوریں ملی تھیں اور تسبیحاں ملی تھیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یا تو آپ کو کسی قابل نہیں سمجھا ہوگا کہ جی یہ جو اسٹیٹ گفٹس ہیں ان کو بیچ دیتا ہے شخص تو اس کو کوئی نہ دو, اور جو ملی وہ کہتے ہیں مجھے کھجوریں اور تسبیحاں ملی تھیں. عمران خان صاحب اب لاہور سے نکل آئے ہیں اور ان کی جو اپروچ ہے دیکھتے ہیں بہت اگریسو ہے, اداروں کے خلاف بھی اور حکومت کے خلاف بھی. ریڈ لائن کی بات ہوئی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان جو وفاق میں, اور کیا ریڈ لائن ہے, کہاں کیا, جس طرح تحصیل باڈا نے کہا کہ لاشیں گریں گی اس کے بعد آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, عمران خان فیض آباد پہنچیں گے تب ریئیکٹ کرنا ہے, کیونکہ آپشن آپ کے پاس اس کو روکنے کے کیا ہے کہ گورنر راج بھی اس میں شامل ہے. تو جو ریئیکشن آنا ہے گورنمنٹ کا اس میں آپ نے کیا ریڈ لائن متعین کیا ہے کہ یہ کراس ہوگی تو وفاق اپنا جو بھی اس کے. دیکھیں وفاق آپ کو یاد ہے 25 مئی کو کیا ہوا تھا. 25 مئی کو خونی مارچ کا اعلان ہوا تھا, 25 مئی کو مسلح لوگ پکڑے گئے تھے, 25 مئی کو ان کے عہدیدار کے گھر کے ٹیرس سے گولی لگ کر ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہوا تھا, 5 بچے تھے اس کو پولیس کانسٹیبل کے. ان یہ پورا پروگرام بنا کر آئے تھے کہ لاشیں گریں گی, پولیس والا شہید ہوا. یہ انتشار کی باتیں نہیں کرتے, اگریسو ہوتے نہیں, اگریسو اپروچ. جس شخص کے پاس ملکی مفاد میں بات کرنے کے لیے ہو نا, اس کے پاس صرف بڑکیں ہوتی ہیں, اس کے پاس صرف گالی دھمکی ہوتی ہے, اور یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا یہ ان کی بھول ہے. یہ تماشے کر لیں, آئیں ادھر پٹاخے بجائیں, جو ان کے کرتے ہیں چیزیں کریں, بالکل کریں, لیکن اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ پورا انٹیریئر منسٹر پنجاب میں, جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی تو اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی. کوئی اگر اس قسم کا فساد, فتنہ, انتشار یا خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہوا تو یہ پری پلانڈ سازش کے تحت, پلان کے تحت, یہ عمران خان صاحب کے پلان کے عین مطابق ہوگا. یہ میں پنجاب حکومت کو وارن بھی کر رہی ہوں, اور یہ جان بوجھ کر پنجاب کی حدود سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے. اور اگر یہ کسی قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہوا, اس کے ذمہ دار عمران خان اور پنجاب حکومت ہوگی. جس وقت یہ لوگ
अगर पहुंच गए, जो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगर पहुंच गए तो उसका बंदोबस्त इंटीरियर मिनिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, लोगों की जानो माल का, सबका इंतज़ाम इंशाअल्लाह पूरा किया हुआ है। ज़ाल मशवानी साहब यार भाई से मैम बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब चीन के दौरे पे जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अहम नोयत का मामला है। चीन में 450 से ज़्यादा पाकिस्तानी जेलों में वहाँ पे कैद हैं। क्या इस एजेंडे में ये चीज़ शामिल है, ये पॉइंट शामिल है कि उस पर बातचीत की जाएगी, वो पाकिस्तानी जो है वापस आ जाएंगे? दूसरा जो अहम सवाल ये है कि आपने यहाँ इमरान खान साहब को दिखाया कि वो इस तरह के रिमार्क्स या फिर इंडियन टेलीविजन और दीगर जो क्लिप्स हैं वो भी हमने देखे, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने देखा कि माजी में मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी इस तरह की बयानात सामने आते रहे और इंडियन टेलीविजन वो दिखाते रहे, दुनिया भर में मीडिया ने दिखाया। किस तरह कंपैरिजन करेंगे आप? दो बातें आपने की, एक चाइना के विज़िट के बारे में आपने बात की, बहुत ही अहम दौरा है पाकिस्तान का। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला कोविड के बाद कोई अगर स्टेट हेड ऑफ़ द स्टेट चाइना जा रहा है तो वो शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये। और आपको याद होगा 2014 में प्रेसिडेंट शी सीपैक का जो मंसूबा शुरू करना था, जब नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़ गए और वो पूरा दौरा जो था वो डिले हो गया। ये बात भी आपको पता है, ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 साल जो सीपैक को मॉनिटर और नए प्रोजेक्ट्स और जो मंसूबे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में थे उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो JCC जॉइंट कमेटी होती है सीपैक की, उसका एक इजलास नहीं हुआ। पहला इजलास 15 दिन पहले एहसन इकबाल की सरबराही में और काउंटर पार्ट चाइना से ये पहला JCC का इजलास हुआ। सीपैक के तमाम मंसूबे रिवाइवल की तरफ हैं। नए मंसूबों के साथ इंशाअल्लाह हमारी टीम्स वज़ीर आज़म के लीडरशिप में, सदारत में चाइना जा रही है और बहुत सी खुशखबरियाँ पाकिस्तान की आवाम को इंशाअल्लाह मिलेंगी। और वो भी उसके ऊपर भी कंप्लीट एक प्लान है इंशाअल्लाह। आपने देखा कि अभी सऊदी अरेबिया में जो मस्जिद नबवी के अंदर शहबाज शरीफ और जिस किस्म की बेहुरमती हुई मस्जिद नबवी की, आपने देखा कि जब मैं वहाँ मौजूद थी, जिस किस्म की गुफ्तगू नारेबाजी हुई, तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ कैद कर दिया गया था और 10-10 साल की सज़ा, 6-6 साल की सज़ा और जुर्माने भी थे। तो पहली बात जो इस दफ़ा जब हम गए सऊदी अरेबिया, शहबाज शरीफ साहब ने की, वो उनकी रिहाई की बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है हम सबको मालूम है लोग मजदूरियाँ करने जाते हैं, इस फितने फसाद के शैतानी शर के अंदर वो आ जाते हैं, लेकिन वो उनका कसूर, लेकिन माफ़ कर देना अल्लाह ताला जो है उसको कबूल भी फरमाता है और पसंद भी फरमाता है। पहली बात की और आज वो रिहा हो गए, उसी वक्त जो है वो ऑर्डर दे दिया गया। तो इसी तरह इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बाकी आपने बात की माजी की, तो आज अगर बात बड़ी वाज़िया है, बंद कमरे में बैठ के नवाज़ शरीफ ने ऑफरें नहीं की थी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, और आज जो आइन की हदूद का तयन किया जा रहा है अल्लाह ताला के फजलो करम से, यही बात नवाज़ शरीफ ने की थी कि आइनी जो लाइंस होती हैं, जो हदूद होती हैं, उसमें रहकर हर अदारा अपना अपना काम करे तो मुल्क सिर्फ तब तरक्की कर सकता है। और आज अदारों ने जब वो फ़ैसला किया है कि सियासी लैंडस्केप का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये कान खोल कर सुन लो, गाली दो, कॉल आउट करो, जानवर कहो, न्यूट्रल नहीं रहना, मीर जाफ़र कहो। वो मैं सुन रही थी, वो कराए का तर्जुमान जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनसे पूछा एक एंकर ने कि वो अमीर जाफ़र और मीर सादिक कहते थे, तो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं कि जी मैं हम उनको नहीं कहते थे, हम लोटों को कहते थे। ये इनकी हकीकत है जी। आखिरी सवाल जुल्फ़कार गरबानी साहब। इनको करने दें। हाँ जी। मैडम साहब, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो इशू है, वो लाइफ टाइम एक्सटेंशन की बात की जाए तो इमरान खान और असद उमर ने ये कहा है कि ये हमने PTM में पहले ऑफर की थी, आपने पहले ऑफर दी थी, जिसके जवाब में हमने ये ऑफर दी थी। तो क्या PTM ने ये ऑफर दी थी आर्मी चीफ साहब को कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन अदम एतमाद की तारीख के दिन होगी? अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान जो बात कर रहे हैं उसको मान लूँ? पहली बात है वो मान गए हैं, इमरान खान साहब ने मान लिया कि मैंने ऑफ़र दी थी।
کیوں آفر دی تھی؟ تم یہ کہہ رہے ہو چیف آف آرمی سٹاف کو، فوج کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں، میں آپ کو غیر معینہ مدت کی، اور مان رہے ہو کہ ہاں کی تھی، میں نے یہ دی تھی آفر۔ اس کے بعد کوئی عمران خان صاحب کی بات کے اوپر یقین کر سکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے؟ اگر امپورٹڈ حکومت ہے تو چیف آف آرمی سٹاف کو کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو کیوں آفر دے رہے ہو ایکسٹینشن کی؟ یہ شخص اس کی یہ ان کی، یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی بات مان لوں؟ چلیں جی۔ اچھا میڈم، آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے وزراء کو کھجوروں کا تحفہ ملتا تھا، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی۔ ہاں وہ وزراء خود بھی کہہ رہے ہیں، ان میں سے کچھ اب میاں شہباز شریف کی ٹیم کا بھی حصہ ہے، انہوں نے بھی کہا مجھے کھجور کا تحفہ ملا تھا، تو اب بھی انہیں کھجور کا ہی تحفہ ملتا ہے یا آپ کوئی بہتر تحفے ملتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ایک پولیٹیکل اگر اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے تو آیا اسٹیبلشمنٹ کا اپنا فیصلہ تو ہے ہی ہے، اس میں میاں نواز شریف کا زیادہ کردار ہے، آصف زرداری صاحب کا ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے ایک پولیٹیکل کیا؟ میرے خیال میں جی سب سے بڑا کردار ادارے کا خود ہے، کیونکہ یہ ریئلائزیشن اداروں میں جب ہوتی ہے تو یہ خود ہوتی ہے، یہ انٹروسپیکشن ہونی ہر ادارے میں ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو باتیں کی عمران خان صاحب توشہ خانہ کی، تو آج میں چیلنج کرتی ہوں عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے 26 اکاؤنٹ فورن فنڈنگ کے ڈکلیئر کیے تھے، یہ کہہ دیں کہ میں نے خیرات کا پیسہ ذات کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، یہ کہہ دیں کہ میں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں 50% کی بجائے 20% پر خریدیں اور میں نے وہ بیچی، کہہ دیں، مان جائیں۔ کہہ دیں کہ میں نے 2019 کے بعد کوئی تحفے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، کہہ دیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کے لیے 2 کیرٹ سے 4 کیرٹ یا 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی، کہہ دیں القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے، کہہ دیں کہ میں نے بند لفافے میں 190 ملین جو ہے کابینہ سے آنکھیں بند کرا کے ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے میں نے اپروو کرایا اور میں نے ریاست کے پیسے کے ساتھ غیر ناانصافی کی، کہہ دیں یہ باتیں، کیونکہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے چیف آف آرمی صاحب کو ایکسٹینشن آفر کی تھی۔ ابھی تیرا رانا صاحب نے کرا دیا انٹرویو آ رہے دو کریں گے آپ؟ ہاں جی۔ اچھا، صبح سے شام تک آپ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اور ہم کور کرتے رہتے ہیں اور جس میں یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کنٹینر پہ چڑھ گیا ہے وہ، ایسا کیوں نہیں کرتے جس طرح آپ نے پہلے ایک آئینی طریقے سے اس کو یہاں سے پارلیمنٹ سے نکالا، ووٹ کروا کے اس کو سیاست سے بالکل ہی ختم کیوں نہیں کرتے؟ ساتھ ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک جھوٹا بیانیہ جو نوجوان نسل ہے اس کے دماغ میں پینیٹریٹ کر رہا ہے، تو آپ کے سچ میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ لوگ آپ کا سچ مانیں؟ یہ ابھی بائی الیکشن میں کتنے ووٹ پڑے ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو جو ہارے بھی ہیں؟ 5-5 ہزار نہیں، سوری نو، آپ یہ آپ کا موقف ہے نا، میرا موقف اپنا، آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دوں گی۔ جہاں 80,000 ووٹ پڑ رہا ہے اور 85,000 پی ٹی آئی کو پڑ رہا ہے، تو 80,000 بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ جہاں 70,000 پڑ رہا ہے پی ایم ایل این کو اور 74,000 پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو، تو اس کانسٹیچوئنسی میں 70,000 کیا سوچ رہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے یہ جو گیم ہے نا کہ بڑا بیانیہ چل رہا ہے، یہ اس بائی الیکشن میں جو ووٹوں کا کی پروپورشن ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتی بھی ہے، یہ جانتی بھی ہے کہ عمران خان ایک منافق شخص ہے، ایک جھوٹا شخص ہے، ایک فسادی ہے، ایک فتنہ ہے جو ملک میں انتشار چاہتا ہے، ایک نالائق ہے، ایک نااہل ہے جس نے ملکی مفاد پہ ڈاکے ڈالے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کیا جس وقت نواز شریف نے گجرانوالہ میں کہا تھا جنرل باجوہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، جنرل خیر تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس وقت انڈین میڈیا کا موقف کیا تھا؟ دوسرا آپ نے کشمیر کے حوالے سے کہا کشمیر فروش، مجھے یہ بتائیے کہ جب مودی پہلی بار وزیر اعظم بنا تو اس وقت کشمیری دلی میں موجود تھے، تو وزیر اعظم اس وقت نواز شریف وہاں گئے تھے اس کی وہ سرنی میں، تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف بجائے کشمیریوں کو ملنے کے اپنے بیٹے کے ساتھ تاجروں کو ملنے کے لیے چلے گئے، تو کشمیری منہ دیکھتے رہ گئے۔
इस पर आप देखिए कौन किसका मुंह देखता रह गया मुझे नहीं पता, मुझे ये बात पता है कि कश्मीर का सौदा 75 साल में अगर किसी की हुकूमत में मोदी को, इंडिया को ये जुर्रत हुई है करने की तो वो इमरान खान के दौर में हुई है। बाकी जो बातें हैं वो आप किसका मुंह देख रहे हैं और किसका मुंह नहीं देख रहे, ये तारीख का हिस्सा नहीं होता। तारीख का हिस्सा ये होता है कि किसके दौर में कश्मीर का सौदा हुआ, इंडिया ने ये जुर्रत की कि कश्मीर की तरफ देखे और उसको लेजिस्लेट किया, वो इमरान खान के दौर में हुआ। और ख़त्म करते हुए बात में एक बात ज़रूर कहूँगी, मैं भूल गई कि इमरान खान साहब आज फंडामेंटल राइट्स और सहाफ़ी की आज़ादी की बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर मैं ज़रा चंद नाम लेना चाहती हूँ। वो नाम लेकर मैं बात को ख़त्म करूँगी कि सहाफ़ी आज़ादी और फंडामेंटल राइट्स जब राना सनाउल्लाह की जेल में कीड़ियाँ छोड़ी गईं, डेथ सेल में डाला गया, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़, फरियाल तालपुर, उसके अलावा सलमान रफ़ीक, जो नाम अगर मैं रह गए, हनीफ अब्बासी साहब, जो नाम रह गए मैं उसके लिए माजरत खुआऊँ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स और सहाफ़ी की आज़ादी, जब अबसार आलम की पसलियों में गोलियां मारी, जिस वक़्त असद तूर की हड्डियां तोड़ी, जिस वक़्त मोहसिन बेग की नाक की हड्डी तोड़ी, जिस वक़्त तल्लत हुसैन, इरफान सदीकी, मुर्तज़ा सुलंगी, मतीउल्लाह जान, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, अंबर शमसी, नुस्तर जावेद, हामिद मीर, नजम सेठी, अहमद नूरानी, सलीम साफ़ी, मीर शकीलुर रहमान साहब, जब इनके ख़िलाफ़ और इनके खौफ में तुम मुब्तला थे, इनकी आज़ाद सहाफ़त के खौफ में तुम मुब्तला थे, उस वक़्त मीडिया राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे दफन हुए थे। बहुत शुक्रिया।